پہلے کہ اپنی جگہ پہنچ گیا. چلیے سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی اہم ہندی اہم ہندی اہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہم بلبلے ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان آج یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم تمام لوگ اپنے ادارے مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم میں اور ریاض اسلامک اسکول میں جمع ہیں بغیر کسی تاخیر کے قرأت کلام پاک سے اس پروگرام کے آغاز کے لیے احمد علی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه فإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. नात शरीफ पेश करने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करिए। अल्लाह दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर क़याम ऐसा दर नबी पर बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा नसीब हो तो नसीब वैसा गुलाम हो तो मिला जैसा नसीब हो तो नसीब वैसा गुलाम हो तो मिला जैसा दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा दर नबी पर नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले नमाज हो तो नमाज ऐसी इमाम हो तो इमाम ऐसा दर नबी पर ये उम्र बीते हो मुझ पे लुत्फ़े दवाम ऐसा
مدینے والے کا ہے مقامی، ہو ان کے در پر قیام میں سلام علیکم. Very happy Republic Day. My name is Mubashira Adiba. Today I am playing role Srimati Kamala Nehru. She was born on 1st August 1899. Thank you. Jai Hind. Good morning to all. A very happy Republic Day. A very happy Republic Day to everyone. My name is Aisha Jahan. Sarojini, I am studying first B. Today I am playing role of Sarojini Naidu. Thank you. Good morning, Sarwar Khan. Today I am playing role of Dr. B.R. Ambedkar. His full name is Bhimrao Ramji Ambedkar, also known as Father of Indian Constitution. He was born on 14 April 1891. He always believed in education. Be educated, be organized, be agitate. Thank you. Jai Hind. Assalamualaikum warahmatullahi. My name is Mawabla. Today I am playing role of Bam Chandra Bose. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारा ही दूंगा. जय हिंद. Good morning everyone. My name is Hasipati. Today I am playing role of Mahatma Gandhi. Do or die. Jai Hind. Good morning everyone. My name is Sheikh Sen. Today I am playing role of Bhagat Singh. Lab Zindabad. Jai Hind. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Hussain. Today I am playing role of Lal Bahadur Shastri. Jai Jawan Jai Kisan. Jai Hind. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all, respected principals, sir, teachers and my dear friends. My name is Sayyid Ibrahim Ahmed. I am studying in 7th standard. As we all know that we all have gathered here for a special occasion of our nation, which is called Republic Day. I want to deliver a speech on Republic Day in front of all of you. First of all, I would like to thank our principal sir, because of whom I got a golden opportunity to say something about my beloved country on this platform of my school. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution. In a democracy, there is a system of the people. The people are the people. Therefore, it becomes a fundamental duty to protect and respect the system and the constitution. Addressing you today on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respect and tributes to those revolutionaries. Many thanks to all. Happy Republic Day. Jai Hind. قابل قدر سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. کہکشاں بن کر ابھرے ہیں، شمس و قمر کہلائے ہیں. کہکشاں بن کر ابھرے ہیں، شمس و قمر کہلائے ہیں. ہم جن راہوں سے گزرے ہیں، نقش قدم چھوڑ آئے ہیں. آج کی اس یادگار محفل میں میری تقریر کا عنوان مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت مجاہدین آزاد ہند کی نظر میں. سامعین کرام، کائنات کے مکین اپنی پستیوں کو بلندیوں تک پہنچاتے ہیں اور قوم منزل سے دور برائیوں میں اور ناکامیوں کے صحرا میں بھٹکنے لگتے ہیں. پھر قدرت ان کی مدد کے لیے ایک ایسی تخلیق کرتا ہے جو نہ در وہ نایاب ہوتی ہے. جب ہندوستان کی آزادی کو انگریزی قوم کا کہر لگ چکا تھا،
غلامی کی زنجیریں بیڑیاں بن کر قوم کو بے دست و پاہ کر چکی تھی، اپنے حالات سے نبرد عزم ہونے کی وجہ عوام بے عملی کی نیند سو رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسی آواز جو کوہ ندا ثابت ہوئی، یہ آواز اس مرد مجاہد کی تھی جس کو دنیا آج مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ مولانا آزاد کی لافانی شخصیت محتاج تعریف نہیں، یہ وہی مرد مجاہد ہے جس نے اپنے دکھ کو آفاقی دکھ سمجھا اور سکھ وطن کی خوشی بنا لیا۔ سامعین، مولانا آزاد کی شخصیت بے پناہ خصوصیات کا مجموعہ تھی۔ ایک طرف وہ علیم خطیب، مفقہ اور دانشور تھے، تو دوسری طرف وہ بہترین سیاستداں، تاریخ داں، قومی ملی رہنما، ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کی کون سی خوبی تمام خوبیوں پر حاوی تھی۔ ان کی غیر معمولی خصوصیات اور صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں امام الہند کے خطاب سے نوازا گیا۔ مولانا ملک اور کانگریس پارٹی کے لیے اندھیرے میں چراغ کی حیثیت رکھتے، تاحیات ملک اور قوم کی خدمت کی اور ثابت کر دیا کہ وہ ہندوستان کے سچے ثبوت ہے۔ آخری میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، آج آزاد ہندوستان جس کی سیاست پر سیاستدان ناز کرتے ہیں اور قومی ملی تقلید، اعلیٰ نظام تعلیم جس پر ہم ہندوستانی فخر کرتے ہیں، یہ اسی مرد مجاہد کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو مر گیا پھر بھی زندہ ہے سخن تیرا، تو مر گیا پھر بھی زندہ ہے سخن تیرا، برسوں تیرے ہر لفظ کے افسانے بنیں گے، خاکی تیری تعبیر کبھی ختم نہ ہوگی، تا حشر تیری خاک کے پیمانے بنیں گے۔ جو لوگ تیری ظرف سیاست سے خفا ہے، جو لوگ تیری طرف سیاست سے خفا ہے، وہ بھی تیری تہذیب کے دیوانے بنیں گے۔ جے ہند ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب یہاں ہندوستان کے یوم اتحاد یعنی یوم جمہوریہ کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم اپنے قوم کا 73واں یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ ہندوستان کا آئین 26 نومبر 1949 کو بنایا گیا تھا تاکہ ہم 26 جنوری 1950 کو تمام ہندوستانی کے لیے ہندوستان کا آئین نافذ کیا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہندوستانی آئین کے باب ہے۔ اس دن کو ہندوستان کا عوامی جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہمارا آئین کرۂ ارض پر طویل تشکیل شدہ آئین ہے۔ ہماری آزادی پسندوں کی قربانیوں کے بغیر شاید یہ دن نہ دیکھ سکے، اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ جے ہند ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ గౌరవనీయులై ప్రధానోపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయము ప్రధానికి 74 గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలకు। నా పేరు నజ్నా బేగం, 7వ తరగతి చదువుతున్నాను। గణతంత్ర దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన జరుపుకుంటాం। భారత రాజ్యాంగం 1950 జనవరి 26వ తేదీన ఏర్పడింది। మనకు 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన స్వాతంత్రం వచ్చింది, కానీ మనకు సరైన రాజ్యాంగం లేదు। అందుకు భారతదేశంలోని గొప్ప వ్యక్తులు, మేధావులు కలిసి భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు। అందులో ముఖ్య వ్యక్తులు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, రాజేంద్ర ప్రసాద్। వీరిద్దరూ ప్రపంచం నలుమూలలు తిరిగి భారత రాజ్యాంగాన్ని 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు సమయంలో పూర్తి చేశారు। మన భారత రాజ్యాంగం ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత పెద్ద రాజ్యాంగం। దీనిని లిఖితపూర్వకంగా ప్రజాస్వామ్యం దేశంగా ఏర్పడటానికి రాజ్యాంగం దోహదపడింది। అందుచేత మనం 1950 26వ జనవరి నుండి ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటాను। జై హింద్। मेरे अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, मैं सैयद रज़ा अली, मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं यौम जमहूरिया की निस्बत से कुछ गोशे गुजार करना चाहता हूँ। बरादरान अजीज़, आइए अब हम जमहूरियत के मतलब को भी समझ लेते हैं। जमहूरी मुल्क होने का मतलब आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए और आवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमत।
ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. جمہوری حکومت میں حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے اور حکومت غیر جانبدار ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ہر مذہب کے ماننے والے افراد رہتے ہیں، اس لیے کسی بھی مذہب کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اور تمام افراد کے ساتھ یکساں سلوک ہو. اس کام کے لیے جمہوریت کارگر ثابت ہو. جناب صدر اور میرے ہم وطنوں، میں اس یوم آزادی پر آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قدر کرے اپنی آزادی کی اور حفاظت کرے اپنے سرحدوں کی. آخر آپ کو یہ قوم کا مستقبل سنوارنا ہے. ان شہیدوں کو سلام جنہوں نے اندھیری شب کو سویروں میں ڈھالا ہے. جے ہند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں مریم بیگم جماعت ہفتم کی طالبہ مجاہد آزادی یعنی سوتنگ سینک اس عنوان پر اپنی لب کشائی کرنے جا رہی ہوں. امید ہے کہ آپ بغیر سماعت فرمائیں گے. بیٹا بابا صاحب امبیڈکر کے تعلق سے مختصر معلومات آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. سب سے پہلے اس شعر سے اپنی بات کا آغاز کر رہی ہوں. اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم عرف وفاقون سے تحریر کریں گے. محترم سامعین کرام، بابا بابا صاحب کا پورا نام بھیم راؤ رام جی سکپال تھا. وہ ریاست مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں 14 اپریل 1891 کو پیدا ہوئے. انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے. وہاں سے وکالت کی ڈگری لے کر ہندوستان واپس آئے اور ملک کے بچے ذاتوں کے ساتھ ہونے والی تفریق کو مٹانے کا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا. اس زمانے میں دلتوں کو مندروں میں جانے کی اجازت نہیں تھی. انہوں نے اس رسم کو توڑا ہے. وہ کہتے تھے کہ سماج میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے. انہوں نے بہت سے اسکول اور کالج کھولے. ہمارے ملک کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے ملک کا دستور انہی کی دین ہے، اسی لیے انہیں ہمارے دستور بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ملک کا دستور 26 جنوری 1950 عیسوی سے ہر ملک شہر پر نافذ ہوا. اسی لیے ہم اسے یوم جمہوریہ کے طور پر ہر سال تہوار کی طرح مناتے ہیں. میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. میں اپنے ملک کا ہر دم سمان کرتی ہوں، میں اپنے ملک کا ہر دم سمان کرتی ہوں. یہاں کی مٹی کا میں گنگان کرتی ہوں. جے ہند. اللہ وبرکاتہ. గౌరవనీయులైన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులకు ఉపాధ్యాయులకు మరియు నా ప్రియమైన స్నేహితులకు ముందుగా గణతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. నా పేరు మొహమ్మద్ అబ్రార్. ఈరోజు మనం 73వ గణతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలను జరుపుకుంటున్నాము. భారతదేశ ప్రజలకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన రోజు. ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26న భారత గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే 1949 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటికీ మన దేశానికి సొంత రాజ్యాంగం లేదు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అధ్యక్షతన కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడానికి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజుల సమయం పట్టింది. అప్పుడు జనవరి 26, 1950న భారత రాజ్యాంగం దేశం మొత్తం అమల్లోకి వచ్చింది. ఇది మనకు చాలా గర్వకారణం. అందుకే ప్రతి సంవత్సరం జనవరి 26న భారత గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈ రాజ్యాంగం వల్లనే మనకు స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి హక్కులు లభించాయి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. Good morning everyone, respected principal sir, teachers and all my dear friends. I am Aisha Siddiqa, study in 7th standard. Today is 26 January 2023 and we are celebrating 73rd Republic Day of India. On this day in 1950, our constitution come into force. Dr. B.R. Ambedkar is the father of Indian constitution. This day is celebrated as the National Festival of India. Our constitution is the longest written constitution in the world with the sacrifices of our freedom fighter. We may not see this day, so we always should be thankful for them. India is the largest democratic country in the world and I am proud to be an Indian nation. This is all I can say. Thank you. Jai Hind. My name is Muhammad Ali and I am studying in 7th class. I am here to talk something about Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day in 1950, Constitution of India came into effect. Our Constitution gives us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country and India is a land which is the great example of unity in diversity.
One of the amazing things about Indian's constitution is it states that everyone should be treated equally. We celebrate our freedom because we believe on equality and liberty for all of us. Jai Hind. बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनी का दुश्मनी ने सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुद ही में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं, मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं, लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, जय जय। मेरे अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, मैं मोहम्मद इस्माइल अली, मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं यौम जमहूरिया की निस्बत से कुछ गोशे गुजार करना चाहता हूँ। ब्रादरान अजीज़, आइए अब हम जमहूरियत के मतलब को भी समझ लेते हैं। जमहूरी मुल्क होने का मतलब आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए और आवाम के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमत। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी हुकूमत में हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होता है और हुकूमत गैर जानिबदार होती है। हमारे मुल्क में हर मज़हब के मानने वाले अफराद रहते हैं, इसलिए किसी भी मज़हब के साथ नाइंसाफ़ी न हो और तमाम अफराद के साथ एकसाथ सलूक हो। इस काम के लिए जमहूरियत कारगर साबित होती है। जनाब सदर और मेरे हमवतनों, आज मैं इस यौम आज़ादी पर आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कदर करें अपनी आज़ादी की, हिफाजत करें अपने सरहदों की। आखिर आपको ये कौम का मुस्तकबिल संवारना है। उन शहीदों को सलाम जिन्होंने अंधेरी शब को सवेरों में डाला है। जय हिंद। इज़्ज़त मआब सदर मदरस, काबिल कदर असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम जमहूरिया हमारे एक यादगार और तारीख़ी दिन है। ये इसलिए मनाया जाता है कि इसी तारीख को इस मुल्क का कानून नाफिज किया गया और ये मुल्क जमहूरिया हिंद कहलाया, और जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रहने और जीने का हक़ मिला। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के 15 दिन बाद यानी 29 अगस्त 1947 को यह तय किया गया कि इस मुल्क का एक कानून बनाया जाए, एक आइन बनाया जाए, जिसमें इस मुल्क के तमाम बाशिंदों के
حقوق کا تحفظ بھی ہو اور ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی۔ اس مقصد کے لیے قانون ساز اسمبلی نے 60 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا صدر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا۔ اس کمیٹی نے لگ بھگ 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت اور جدوجہد کے بعد اس ملک کا قانون کیا جسے پارلیمنٹ نے منظور کیا اور نافذ کر دیا گیا۔ اس قانون کی روح سے یہ ملک جمہوریہ ہند کہلایا۔ قانون سازی میں حصہ لینے والوں میں مسلمان اور علماء کرام بھی شامل رہے ہیں۔ جس طرح اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے مسلمان اور علماء نے کردار ادا کیا، اسی طرح اس ملک کی قانون سازی میں اس ملک کو امن اور محبت کا گہوارہ بنانے کے لیے، اس ملک کو جمہوری انداز میں تعمیر کرنے کے لیے مسلمان اور بالخصوص علماء کا اہم رول رہا ہے۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح تحریک آزادی کے مجاہدین میں سے مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا اور کتابوں، نصابوں، درسگاہوں، جلوسوں، اجتماعات اور عوامی تقریبات تک میں سے مسلمانوں کے تذکرے کو حذف کر دیا گیا۔ ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں نے جو محنت کی، جو کوششیں کی، جو جدوجہد کی، اسے بھی انہوں نے تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا۔ منصوبہ بندی کے تحت اور مسلمانوں میں بھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی اس ملک کی قانون سازی میں حصہ لیا ہے۔ 1949 کے قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی فہرست کے مطابق تقریباً 12% مسلمان قانون ساز اسمبلی میں موجود تھے، یعنی 302 میں سے 35 ممبران قانون ساز اسمبلی میں موجود تھے۔ اس حوالے سے محترم امیز احمد نے ایک بہت تحقیقی مقالہ لکھا ہے اور تقریباً 35 مسلم کے نام شمار کیا گیا جنہوں نے اس ملک کے قانون سازی میں حصہ لیا اور بھرپور انداز میں اس ملک کو جمہوری بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ میں ان کی تحقیق پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی تلاش و تغبوں کے بعد اپنے اس مقالے میں تقریباً 35 مسلم کے نام شمار کرایا گیا، جن میں سے میں کچھ چند نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالقادر محمد شیخ، ابوالقاسم خان، عبدالحمید صاحب، عبدالحلیم غزنوی۔ یہ ان عظیم لوگوں کی فہرست ہے جنہوں نے مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان کی قانون سازی کی اور بھرپور انداز میں اس ملک کو جمہوری بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ جے ہند۔ Good morning, respected principal, sir, teachers, and my dear friends. Today I have been honored to tell a few lines about the father of our Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was born on 14 April 1891. Dr. Ambedkar was a man of rich personality. He was the first Dalit to complete his education. He had done a PhD. He was a master of 64 subjects and could speak 11 languages proficiently. He was the first one to start movements against the caste system of India. He was the first law minister of independent India. He gave a beautiful lesson of equality and fraternity through the Indian Constitution, which he had drafted. He was awarded Bharat Ratna in April 1990 for his contribution towards Indian society. He is a great inspiration to all the youth and the lawyers of India. Be educated, be organized, and be agitated. Thank you. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی علامت پردہ ہے۔ پیغام جہاں کو یہ دوں گی، پیغام جہاں کو یہ دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ پردے میں رہنا ہی میرے حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے، میرے دین کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راحت پردہ ہے، فتنوں سے براعت پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے۔ جنت کے خود کو حوروں کی، جنت کے خود کو حوروں کی میں ملکہ کرتی ہوں۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں۔ آغاز گناہوں کا نظروں سے ہوتا ہے، احساس سزاؤں کا خبروں سے ہوتا ہے۔ جسموں کی امانت پردہ ہے، نسلوں کی شرافت
پردہ ہے، عفت کی سلامت پردہ ہے، عورت کی نزاکت پردہ ہے. اب تک کے گناہوں کی میں توبہ کرتی ہوں. مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. جے ہند. I would like to say good morning to my respected principals, sir, teachers and my dear friends. As we all know that we get together here to celebrate 73rd Republic Day. Since 1950 we are celebrating Republic Day every year with lot of joy and happiness. As the Indian Constitution came into force at this day in 1950, Dr. Bhimrao Ambedkar was appointed as the chairperson and it took 2 years, 11 months and 18 days in the framing of the Constitution. On this day the Republic Day teaches us to live in unity and peace. Republic Day is the national festival of India. It is a very proud day of our country. It is also a national holiday of India. I wish you a very happy Republic Day. Thank you. Jai Hind. اور قابل احترام اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے بھارت کی جمہوریت اور مسلمان، انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ مسلم. اللہ پاک چند لمحے اس موضوع پر گفتگو کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہے تحریک آزادی ہند اور ایک ہے قربانی آزادی ہند. یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں، دونوں برابر. قربانی جو دی ہے ہندوستان کی آزادی میں وہ مسلمانوں نے دی ہے، کیونکہ آخری مغلیہ سلطنت کی حکومت کا چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، جس نے کالا پانی میں جا کر چند اشعار اس غزل کے لکھے تھے اور اس میں کہا تھا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ مل سکی اس کو یار میں. اور پھر بڑا مشہور شعر ان کی اس غزل کا یہ بھی ہے کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. المختصر بعینہ ہی اس طرح تحریکیں تو بعد میں چلی، لیکن جب قربانی دینے کا وقت تھا، جہاں قتل عام کی بات تھی، جہاں مسلمانوں اور عام لوگوں کا خون بہایا جا رہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے بعد پانی پت کے اندر، کیونکہ اکثر اضلاع کے اندر حکومت مسلمانوں کی تھی، اور خون بھی جو انگریزوں نے آ کر بہایا وہ کس کا بہایا؟ مسلمانوں کا. پھر جو تحریک چلی ہے اس میں مولانا فضل حق خیر آبادی سے لے کر عنایت اللہ شاہ کافی تک جتنے علماء تھے انہوں نے اپنا رول ادا کیا. 15 اگست 1947 کو ہندوستان ہندو مسلم سکھ عیسائی کی یکجہتی سے کافرانہ نظام اور یہودی کلچر سے آزاد ہوا. 15 اگست کو آئین ہند کی بنیاد کے لیے اکٹھے ہوئے، یعنی 15 اگست 1947، اور اس جدوجہد کے اندر 35 مسلمان علماء اور حکمران شامل حال رہے. ملک ہندوستان رتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، یہ خصوصیت ہے. دوسری بات، رنگ نسل مذہب کے اعتبار سے بھی باقی ممالک سے الگ اور مختلف اپنی ایک جہد رکھتا ہے. ہر 100 کلومیٹر کے اوپر زبان بدل جاتی ہے. یہ خوبی ملک ہندوستان کے اندر ہے. ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، یہ بھی ملک ہندوستان کی خوبی ہے. ہندوستان کے جو آئین جملے ہیں 395 جن کو ہم آرٹیکلز کہتے ہیں، 22 چیپٹرز اس میں، اور 12 زمرے جن کو انگریزی میں شیڈیول کہتے ہیں. 2 تقیمیں جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور دستور ہند اب تک 104 مرتبہ تبدیل ہوا ہے. ہندوستان آئین میں 6 بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے، جن میں مساوات کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، مذہب کی آزادی کا حق، ثقافتی اور تعلیمی حقوق، آئین علاج کا حق شامل ہے. لیکن ہماری قوم ان سب سے واقف نہیں ہے، اور نہ کبھی قوم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم آئین ہند کا مطالعہ کریں، پڑھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حقوق میں داخل تو ہیں، لیکن ہمیں دکھا کر ہمارے چہرے پر چماٹے مارے جا رہے ہیں. اس کے پیش نظر مذہبی حفاظت ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبانیں کھولی اور ناموس کے اوپر زبانیں کھولی اور نازیبہ کلمات کہی، اور آج تک یہ جنگ جس میں ہم نے
امن سلامتی اور چین کی بہاروں کو قائم رکھا ہے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو دہشت گرد مذہب اور مذہب دشمن کہا جاتا ہے. آخر میں ان اشعار پر میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. کیا ستم سہ کر بھی چپ رہے ہیں ہم, یہ وفاداری ہماری ہے. کیا ستم سہ کر بھی چپ رہے ہیں ہم, یہ وفاداری ہماری ہے. اگر ہم ضد پہ اتر جائے تو سرداری ہماری ہے. یہ لال قلعہ ہو یا تاج محل ہو, بہت اتراتے ہو جس پہ تم, یہ فنکاری ہماری ہے. تمہیں تمہارے پچھلوں نے کیا دیا؟ اگر تم لال قلعہ پہ اتراتے ہو تو ہندوستان میں اس کے علاوہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے. اگر جامع مسجد کی میناریں گونجتی ہے تو یہ ہماری ہی دین ہے. اگر ٹورسٹ اگر تاج محل دیکھتی ہے تو یہ ہمارے پچھلوں کی دین ہے. میں انہیں چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جے ہند. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو. اے وطن میرے وطن, اے وطن میرے وطن, تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے, تو ہی میری منزل ہے پہچان تجھی سے. پہنچوں میں جہاں بھی میری بنیاد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو. اے وطن میرے وطن, اے وطن میرے وطن, تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آن نہیں دوں, تجھ پہ کوئی غم کی آنچ آن نہیں دوں. قربان میری جان تجھ پہ شاد رہے تو. اے وطن وطن میرے آباد رہے تو, میں جہاں رہوں جہاں میں یاد رہے تو. اے وطن میرے وطن, اے وطن میرے وطن. جے ہند. اللہ کے انصار مددگار سپاہی, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی. اللہ کے انصار مددگار سپاہی, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی. اللہ کے انصار مددگار سپاہی. انصاف سے پھر آدمی منہ موڑ چکا ہے, سچائی سے پیمان وفا توڑ چکا ہے. دامان یقین صبر و رضا چھوڑ چکا ہے. رسم کا پیمان کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. سینے سے ہر ایک نقش کا دورا کو مٹا کر, تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر, دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر. آباد پھر اجڑا ہوا کاشان کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. خوشنود یہ رب مقصد ہستی ہے ہمارا,
قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم بھی ہیں محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے ساتھ مددگار سپاہی، ہم بھی ہیں محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، دشمن سے کوئی بھی پیمان نہ کریں گے، جینے کے لیے موت کا سامان نہ کریں گے، رسوائی یہ ملت پہ چراغاں نہ کریں گے، ایسا نہ کریں گے کبھی ایسا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا کریں گے، ہم بھی محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، ہم بھی ہیں محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، انکار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، اقرار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، کردار ہمارا ہے زمانے کی نظر میں، ہم اپنی ہی تصویر کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم بھی ہیں محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، ہم بھی ہیں محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار سپاہی، پیغام سکون راحت جاں لے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جوان لے کے اٹھے ہیں، ہم جذبہ تعمیر جہاں لے کے اٹھے ہیں، سنگینی یہ حالات کی پرواہ نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم بھی محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار مددگار سپاہی، بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم، إن الله وملائكته في شان حبيبه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.